अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाद अब्बासी आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आलमी योम मज़दूर है, यानी मज़दूर के हुकूक़ की बात की जा रही है और हम मुल्क पाकिस्तान में इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में मज़दूरों के हुकूक़ की क्या सूरत हाल है, कौन सी मुश्किलात हैं और पॉलिसी साज इदारों को मज़दूर को इस कौमी धारे में शामिल करने के लिए किन किन चीज़ों का इदराक करना चाहिए। जब हम मज़दूर की बात करते हैं तो आलमी योम मज़दूर तो 1886 में मुतारिफ़ हुआ। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक ऐसी रियासत मदीना कायम की जिसमें अमीर और गरीब का फ़र्क मिटा दिया, जिसमें मज़दूर और हाकिम एक दस्तरखान में बैठ के खाना खाते। जी हाँ, मैं मौक़ात की बात कर रहा हूँ, वो मौक़ात मदीना जिसमें लुटे पिटे मुहाजिरीन जो मक्का में अपना सब कुछ छोड़ के आए, उनको अंसार ने वेलकम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलप किया। उनकी उजरत में, मुलाजमत में, हुकूक में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में उनको बराबर का शरीक किया और दुनिया को मैसेज दिया कि हैव और हैव नॉट का फार्मूला मज़दूरों के हुकूक की ज़मानत है। जी हाँ, कुरान मजीद में सूरह माऊन को देख लें, कुरान मजीद में वफ़ी अम्वालुहुम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम का मुताला करें, हदीस नबवी का मुताला करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की रोशनी में अमीर गरीब के फ़र्क को मिटाते हुए मज़दूर की उजरत, मज़दूर की सेहत, मज़दूर के हुकूक का न सिर्फ ख्याल रखा बल्कि रहती दुनिया तक उसे एक मिसाल बनाकर पेश किया था। और ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना मिसाक मदीना के अंदर भी मौजूद हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम खिलाफा मॉडल की बात करें तो खुलफाए राशिदीन में सैयदना अबू बकर ने अपनी तनख्वाह मज़दूर की तनख्वाह के बराबर करार दी। सैयदना उमर ने ईंट का तकिया लिया और दुनिया को पैगाम दिया कि मैं ईंट का तकिया इसलिए रखा हूं, मुझे भी पता चले कि मजदूर कितनी मुशक्कत और मेहनत से यहां तक पहुंचता है। यह वो एहसास जिम्मेदारी है जो हुकूमत को, हुक्मरानों को, उमरा को होना चाहिए। ये लोग जो अपनी पैदावारी सलाहियत और मेहनत के नतीजे में इस मुल्क को सरसब्ज, शादाब और हरियाली वाला मुल्क बनाते हैं, इनकी वजह से हमारे स्टोरेज में दाना आता है, इनकी वजह से हमारे किचन चलते हैं, इनकी वजह से मुल्क की मईशत चलती है। उस मजदूर का भी पेट है, उसके बच्चे भी हैं, उसका बिजली का बिल है, उसको भी सेहत की सहूलियात की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें, इनका ख्याल रखना हुकूमत का और रियासत का काम है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज जो सूरत हाल है उसमें शायर बबांगे दोहल पुकार उठता है कि मुयस्सर गोश्त की यखनी है घोड़ों को वज़ीरों के, दवा के वास्ते मज़दूर का बच्चा से सकता है। और आज ही के दिन किसी शायर ने मज़दूर के हुकूक की बात करते हुए ये कहा था कि मज़दूर रहा कासिर जंजीर हिलाने से, जालिम को बनाया है मेहमान हुकूमत था। एक बार नहीं देखा खुशहाली को आँखों ने, 100 बार उठाया है एहसान हुकूमत का। और पत्थर की इमारत में मट्टी के मुजस्मे हैं, क्या ज़िक्र किया जाए बेजान हुकूमत का। नाज़रीन, मज़दूर है तो हम हैं। जी नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है मोहतरम अजमल बलोच साहब ने, जो चेयरमैन अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के, और हमारे दूसरे मेहमान हैं सैयद महमूद बुखारी साहब, जो चेयरमैन आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। मेहमानों की तरफ बढ़ने से पहले एक पैकेज देख लेते हैं कि आज योम मज़दूर पर शहर इक़्तिदार में मज़दूर किस हाल में ये दिन गुजार रहे हैं। उजड़े लिबास, जफाकश बदन और बेसरो सामानी के पैकर, इब्ने आदम की बेबसी काबिले बयां नहीं। दूसरों के आशियानों को पुरतायुश बनाने वाले अपने घर की छत से भी महरूम हैं। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये कि पाकिस्तानी माशरे में मजदूर की आहोजारी हुक्काम बाला तक नहीं पहुंचती। सख्त मुशक्कत के आदी इस तबके का पुरसान हाल तो कोई नहीं, अलबत्ता इनकी मुश्किलात में इजाफा करने वाले बहुत से इदारे और अफराद मौजूद हैं। 10-12 बजे तक मजदूर लोग नहीं सो सकते ना, तो मजदूर बैठते फिर रात को उठाते हैं पुलिस वाला, फिर पैसे लेते हैं, तंग करते हैं। ये मजदूरों के लिए क्या क्या, ये मजदूर सारा कुछ चाहिए, डरते क्या क्या, किसी का दिहाड़ी नहीं लगते, किसी का काम नहीं है, तो दिहाड़ी नहीं लगे हम किधर से आएगा, मजदूरी किधर से करेगा। लोग छुट्टी पर है, हम लोग इधर चौक में बैठे, वो फिर भी जो है सुबह से लेकर शाम तक वो फिर भी मजदूरी हम लोगों को नहीं मिलते। मैं खुद भी तकरीबन 3rd ईयर में पास किया हुआ है, इधर मैं बैठा हूँ, तकरीबन 20 साल से रोजगार नहीं मिल रहा है। रियासत मदीना का समाजी मॉडल तो यही था कि एक मजदूर की उजरत हुक्काम वक्त की तनख्वाह के बराबर हो, लेकिन मदीना सानी पाकिस्तान में ऐसा नहीं।
تنگ دستی کی زندگی گزارتا مزدور طبقہ سرکار کی توجہ کا منتظر، مگر افسوس یہاں ریلیف صرف اشرافیہ کو میسر ہے۔ اشرافیہ یا ہماری حکومتیں اس جانب کیوں توجہ نہیں دیتی ہیں؟ صرف اور صرف ایک خاص طبقے کو مراد ملتی ہیں، ان کو نہیں ملتی ہیں۔ اس کا حل جو ہے وہ لاز میں نہیں ہے، کیونکہ لاز ہیں آلریڈی، ایگزسٹنگ لاز موجود ہیں۔ اس کا حل تبھی نکل پائے گا جب آپ ان پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ روزگار کی تلاش میں نکلے مزدور کو کیا خبر کہ آج اس کا دن منایا جا رہا ہے۔ حکومتی عدم توجہی بھی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ کیمرامین شبیر خان کے ساتھ محمد عاصم صدیقی، سنو نیوز، اسلام آباد۔ بلوچ صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں کہ ہر سال 1 مئی آتا ہے یوم مزدور، تو ہم ٹریڈیشنل سیریمونیل بات کرتے ہیں، میڈیا پہ، چینلز پہ، اخبارات پہ آرٹیکلز بھی چھپتے ہیں، تو اس وقت جو مزدور اور کسان اور تاجر جس کرائسس میں، جو ایمرجنگ کرائسس آپ دیکھ رہے ہیں، ٹیکس کو لے کے، آمدن کو لے کے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا تحفظات ہیں، کیا مطالبات ہیں گورنمنٹ سے کہ تاجر کا مزدور کا چولہا ٹھنڈا نہ پڑنے پائے؟ کیا اقدامات کرنے چاہیے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے تو میں ایک کسان کا بیٹا ہوں اور میں حادثاتی طور پہ 40 سال سے کاروبار میں آ گیا تھا، تو کاروبار کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ملکی، ہمارے معاشی حالات، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا رہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے، فلاں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ ہماری امپورٹ بند ہے پچھلے 2 سال سے۔ جس ملک کی امپورٹ بند ہوگی اس کا کارخانہ نہیں چلے گا، کیونکہ را مٹیریل نہیں آئے گا اور مزدور سفر کرے گا۔ جب کارخانہ بند پڑا ہوگا تو مزدور کیا کرے گا؟ اس کو تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ دوسری بات، کاروباری طبقہ بھی اسی طرح مشکلات کا شکار ہے کہ جو ہی یہ پچھلی رجیم چینج ہوا تو جو حکومت آئی ایک دم ڈالر نے شوٹ کیا۔ ڈالر جب اوپر گیا تو اس کی وجہ سے پھر پیٹرول بھی گیا، پھر گیس بھی گئی، پھر بجلی بھی گئی، ہر چیز پیک پہ چلی گئی۔ اس کی وجہ سے تاجر کی انویسٹمنٹ بڑھ گئی۔ اگر وہ 10 لاکھ روپے کی کوئی چیزیں لاتا تھا دکان میں، اب اس کو 50 لاکھ کی، آج سے نہیں، یہ 2 سال پہلے سے 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ اس کی ہوگی۔ اگر 50 لاکھ کی لاتا تھا تو 1.5-2 کروڑ کی ہوگی، تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو، ریٹ فلکچویٹ کر گئی، مشکلات پیدا ہوئی۔ پھر جب اس نے رخ کیا مینوفیکچرر کے پاس کہ مجھے کوئی چیز ملے گی، تو مینوفیکچرر تو بنا ہی نہیں رہا ہے۔ اگر اس کے پاس چند پیسے ہیں بھی صحیح تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نے رخ کیا امپورٹر کے پاس، تو امپورٹر کے پاس امپورٹ بند ہے، کوئی چیز آ نہیں رہی ہے۔ سمگلنگ سے چیزیں جو بھی چل رہی ہیں 2 سال سے وہ آ رہی ہیں، کچھ ایران سے، کچھ افغانستان سے سمگلنگ ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے۔ کون کہتا ہے سمگلنگ نہیں ہو رہی ہے؟ سمگلنگ نہ ہوتی تو مجھے بتائیں، یہ جو امپورٹ بند ہے ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے، پھر ہم کرتے کیا؟ تو تاجروں پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے اسمگلنگ کا؟ دیکھیں، تاجروں پہ جو عام ریٹیلر ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں پہ مشکلات یہ ہیں کہ وہ جو سمگلنگ کا سامان ہے، جب آپ کی امپورٹ بند ہو، یہ 2 چیزیں آ رہی ہوں نا، تو سمگلنگ کا سامان کم بکتا ہے۔ وہ بڑے دکاندار نہیں بیچ سکتے ہیں، بڑے سٹور پہ نہیں رکھ سکتے ہیں سمگلنگ کا سامان، وہ چھوٹے چھوٹے دکاندار رکھ سکتے ہیں، مطلب اس طرح وہ نہیں بک سکتا ہے۔ ہمارے ملک کا ایک طبقہ ایسا ہے جو لوکل چیزیں نہیں خریدتا ہے، جو امپورٹڈ چیزیں خریدتا ہے، ساری چیزیں وہی استعمال کرتا ہے۔ اب جب وہ نہیں تو وہ بھی خریدار نہ رہا، وہ بڑا دکاندار بھی مشکل میں چلا گیا۔ جو بڑا تھا، جس کے پاس پیسے تھے، وہ بھی مشکل میں چلا گیا۔ اب چھوٹا دکاندار، امپورٹر کے پاس، مینوفیکچرر کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کے پاس مطلب بیچنے کے لیے حل کیا ہے آپ؟ اچھا، اگلی بات کہ جو خریدار ہے اس میں سکت ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے مہنگائی ہو گئی، کی قوت خرید ختم ہو گئی، وہ صرف کھڑا ہے میڈیکل سٹور کے باہر، ٹھیک ہے، کریانہ سٹور کے باہر اور سبزی فروش کے باہر یا تندور والے کے پاس کھڑا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی دکان پہ نہیں کھڑا ہے۔ بیسک نیسیسریز پوری کرنا مشکل سے۔ اور اب دکاندار کے لیے مشکلات یہ ہو گئی ہیں کہ اس کی دکان کا کرایہ، آپ خود رہتے ہیں یہاں پہ، چھوٹی سے چھوٹی دکان کا کرایہ 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے پاس اگر 3-4 لڑکے کام کرتے ہیں، جو مزدور ہیں، جو بیچارے کام کرتے ہیں، ان کو وہ تنخواہ بھی کم از کم 25-30 ہزار روپے سے کم نہیں دیتا ہے۔ جب وہ ٹوٹل کرتا ہے، پھر بجلی کا بل جب 50-60 ہزار 70 ہزار کا جمع کراتا ہے، یہ میں اس چھوٹے دکاندار کی بات کر رہا ہوں، پھر اس کے اخراجات جو ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، تو ڈوب رہا ہے۔ مطلب اس وقت تاجر جو ملک ہے انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ میں چونکہ ان کا نمائندہ ہوں،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکس میں چھوٹ دی جائے, کیا کیا جائے؟ ٹیکس میں چھوٹ ہم نہیں مانگتے ہیں. چھوٹا تاجر, ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نے مزدور کو, کسان کو اور دکاندار کو, دیکھیں اپنا جب تک ملک کا زمیندار, صنعتکار اور دکاندار یہ تین خوشحال نہیں ہوں گے نا, ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں اسی پوائنٹ کو لے کے آگے بڑھتا ہوں. سید محمود بخاری صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ کسان اب سڑکوں پہ آنے کی تیاری ہو رہی ہے, احتجاج کر رہے ہیں. پرابلم کیا ہے کسان کا؟ ہم نے تو یہ جو دیکھا ہے کہ پچھلی دفعہ گندم امپورٹ کی گئی تھی, ابھی وہ بھی باقی ہے. اس دفعہ ہماری پروڈکشن زیادہ ہوئی ہے, 39 میرے خیال میں ٹن کے حساب سے ہے, اور اس میں ہماری جو ضرورت ہے ملک کی وہ 30 ہے. تو یہ 9 کا جو گیپ ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے یا گورنمنٹ آپ کو اتنا پے نہیں کر رہی جو آپ کے ایکسپینسز ہیں؟ تو یہ ایشو ذرا ہائی لائٹ کریں, آپ کے مطالبات اصل میں کیا ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. گزارش یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے حالیہ گندم کی بات کی ہے, پہلے تو میں عرض کر دوں کہ جو یوم مزدور کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ سب سے بڑا سیکٹر جو ہے مزدوروں کا وہ زراعت سے جو ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کی صنعت کے اندر بھی جو مزدور کام کرتا ہے تو وہ بھی را مٹیریل کسانوں سے ہی جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر اپنی مزدوری کرتا ہے. پہلے میں آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دوں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر زراعت کو اہمیت ہی نہیں ہے, زراعت کی پالیسی جو ہے وہ بنتی ہی نہیں ہے, زراعت کے اندر جو ہے وہ دلچسپی ہی نہیں ہے حکومتوں کی, اس لیے کہ یہ سب سے کمزور طبقہ ہے. اور جو باقی مافیاز بیٹھے ہیں وہ اس طاق کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب یہ فصل آ جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر اس پہ جھپٹتے ہیں اور ہمارے جو حق ہے اس کو تلف کرتے ہیں, اس کا استحصال کرتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں کے اندر جو گندم کا بحران آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہماری سب سے پہلے نگران حکومت کے وقت سے یہ شروع ہوا. سپٹمبر کے اندر جو ہے وہ 80 لاکھ ٹن ہماری پاکستان کی گندم پڑی ہوئی تھی, اور اس میں جو سپٹمبر کے اندر انہوں نے اجلاس بلایا انوار الحق کاکڑ صاحب نے, اور اس میں گوہر اجاز صاحب ہیں اور باقی جو محمود احمد سیکٹری ہیں اور دیگر جو فوڈ سیکورٹی کے لوگ تھے. جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 80 لاکھ ٹن آپ کے ملک کی گندم پڑی ہے, آپ کے ملک کے اندر پڑی ہے, تو پھر باہر سے منگانے کی کیا وجہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک سائیکل چور کے اوپر تو ہم FIR کاٹ دیتے ہیں, اور ایک کوئی بھینس یا بکری چوری کر لے اس کو ہم جو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, لیکن یہاں الٹ نظام ہے. اشرافیہ کے اندر جو ہے وہ کوئی جتنا بڑا جرم کرے گا وہ اتنا بڑے عہدے کا مستحق ٹھہرے گا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دی, اور آپ یہ دیکھیے کہ باہر سے جی گندم سستی مل رہی ہے. ارے بھائی جب آپ لے کے آؤ گے, آپ کے اپنے ملک کے اندر گندم پڑی ہے تو بحران تو پیدا ہونا تھا, ہمیں تو نظر آ رہا تھا اور ہم اس وقت سے چیخ رہے تھے. خیر مقصد یہ ہے کہ مارچ کے اندر اپنی گندم شروع ہو گئی اور ادھر سے پرائیویٹ گندم بھی آ گئی, اور انہوں نے پھر یہ بحران پیدا ہوا. اور حکومتوں کی حالت یہ دیکھیے کہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خریدتی, اس وقت 3 کروڑ ٹن جو ہے وہ گندم ایکسپیکٹڈ ہے, اور 2 کروڑ 70-80 لاکھ ٹن ہماری ضرورت ہے. اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ پھر 32 لاکھ ٹن وہ آ گئی. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پنجاب حکومت نے جو اپنی ایک نام نہاد پالیسی دی اس پہ بھی عمل نہیں جو کیا. وہ جو کہا نا کسی نے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اور ان کو کم از کم جو انہوں نے پالیسی دی تھی کہ 1 اپریل کو ایک ایپ متعارف کرائی پنجاب گورنمنٹ نے کہ وہاں پہ آپ باردانہ کے لیے وہ ایک پروسیس ہے کہ جی آپ وہ درخواست دیں گے. عجب تماشا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا ہمارے ساتھ بیتتی ہے. کبھی ہم کھاد کی جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے, یہ بلوچ صاحب بھی درست فرما رہے تھے کہ کسان کے ساتھ, اور وہ بلیک کے اندر جو ہے وہ کھاد جو 3000 کی ہے وہ 5000 میں لے رہا ہے, اور اب جو ہے
وہ حکومت نے رہی صحیح کسر نکال دی کہ آج کے دن تک انہوں نے کہا تھا کہ 17 تک آپ درخواستیں دیں, اس کے بعد آپ 2 دن میں ویریفیکیشن ہوگی, اور 2 دن میں ویریفیکیشن کے بعد پھر آپ جو ہے کو باردانہ مل جائے گا, اور 22 اپریل کو جو ہے وہ سینٹرز کھل جائیں گے. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے. جب 22 آ گئی تو پتہ چلا کہ حکومت پنجاب نے ہاتھ کھینچ لیا اور مافیا کو کھلی چھوٹ دے دی. یعنی جس طرح کوئی مرچ مسالہ ڈال کے جو ہے وہ بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا جائے, آج ہماری حالت یہ ہے کہ میں مطلب اگر روتا ہوں, رونا چاہتا ہوں, تو مجھے رونے بھی نہیں دیا جاتا. اور کل سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر دیا, جو ہے وہ گرفتاریاں کر دیں گے کل کو یہ, اور یہ پکڑیں گے. مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے میری کتنے اخراجات ہوئے ہیں. آپ یہ ملک جو ہے وہ کسانوں کے سر پہ چل رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر صنعت چل رہی ہے کسانوں کے سر پہ چل رہی ہے. اسی پوائنٹ کو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. اجمل بلوچ صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں تیل کی قیمتوں کی, عالمی معیار کے مطابق ان کی سیٹنگز ہوتی ہیں, تو مزدور کی اجرت یا کسان کا جو حق ہے, یا عام تاجر کا, ریڑھی بان کا, یا استاد کا, پڑھانے والے کا, سارے مزدور ہیں. کوئی دماغی ہے, کوئی جسمانی مزدور ہے, کوئی ٹیکنیکل مزدور ہے. تو یہ بتائیں ان کی پھر سیلریز کو عالمی معیار کے مطابق کیوں متعین نہیں کیا جاتا, اور وہ فیسلٹیز کیوں نہیں پرووائڈ کی جاتی؟ دیکھیں بات یہ, ایک تو بات میرے بھائی جو کر رہے تھے نا کہ 1 اپریل کو مذاق کا دن ہوتا ہے, آپ کو پتہ بھی ہے. تو 1 اپریل کو گورنمنٹ نے اگر کوئی ایپ بنائی ہے اور ان سے کیا ہے تو اپریل فول ہو سکتا ہے. دوسرا, مزدور کی دیکھیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تنخواہ مقرر کی گئی نا, مزدور کے برابر, نہیں کہا گیا کہ آپ چونکہ امیر المومنین ہیں تو آپ کی تنخواہ یہ ہوگی, تو انہوں نے پوچھا کہ مزدور کی تنخواہ کیا ہے؟ میری تنخواہ اس کے برابر ہونی چاہیے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کی, جو ہمارے جو منسٹرز ہیں, ان کی تنخواہیں بھی مزدوروں کے اگر برابر ہوں گی نا تو میرے ملک کا ہر مزدور خوشحال ہو جائے گا. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, میں ابھی ایک فوتکی پہ اپنے آبائی علاقے خوشاب میں گیا, کسان بیٹھے ہیں, گندم کھڑی ہے, ہر طرف نظر آ رہی تھی. میرے چچا فوت ہوئے تو میں وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ لوگ یہی بات کر رہے تھے, کوئی گندم کاٹ ہی نہیں رہا تھا کہ بھئی آگے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے, گندم گورنمنٹ خرید نہیں رہی ہے, مشکلات ہیں. تو ایک کسان نے مجھے کہا کہ بھئی میں ہوں تو مسلم لیگ کے ساتھ, لیکن پچھلی حکومت نے گنا, ہمارے گنے کی قیمت سیم ڈے ادا کی ہے کہ ہمیں ادھر گنا گیا ہے تو سیم ڈے ہمیں پیسے آ گئے ہیں اکاؤنٹ میں. تو میں تو سن کے حیران رہ گیا. نگران حکومت نہیں, نگران سے بھی جو پہلے تھی, تحریک انصاف کی حکومت تھی. تو میری گزارش یہ, حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ بات تو مزدور کی آج سارے اپنے اپنے بیانات دیں گے 1 مئی کے حوالے سے, لیکن دیکھیں یہ نہ ہوتا نا تو ملک نہ چل سکتا, ہم کھا پی نہ سکتے. یہ نہ ہوتا تو نہ صدر ہاؤس ہوتا, نہ وزیر اعظم ہاؤس ہوتا, بن ہی نہ سکتا. یہ سڑکیں نہ بن سکتی, یہ پلیں نہ بن سکتی, تو ہم کہاں کھڑے ہوتے. مزدور کا پسینہ شامل ہے یہاں. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے مزدور کا, اور کہا ہے کہ جب مزدور, اتنی عزت دی اللہ نے قرآن میں مزدور کو, القاسب و حبیب اللہ, جب مزدور اپنی مزدوری کرنے کے بعد 1 دینار بھی کسی کو دیتا ہے نا تو اس کا اجر میرے پاس ہے. اللہ کا دوست ہے. کسی بڑے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے. بالکل ایسے مزدور کو, ہمارے حکمرانوں کو چاہیے, کہتے تو ہیں وزیر اعظم صاحب بھی, میں کپڑے بیچ کے فلانگ, اور بھئی کپڑے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس طرح نا, میں سستے کپڑے پہنتا ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, یہ جو سوٹ میں نے پہنا ہوا ہے یہ 1500 روپے کا ہے, یہ ہمارے کھدر ہے جو کمالیہ. اسی کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. جناب محمود بخاری صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے, اور ہمیں مدینہ ثانی یعنی پاکستان میں ہر کسی کو پتہ ہے القاسب و حبیب اللہ بڑی عام سی روایت ہے کہ محنت کش اللہ کا دوست ہے. تو یہ مزدور اور کسان اتنا پسینہ جو ہے خشک کر کے, اپنا خون پسینہ بہا کے 2 وقت کی بچوں کی روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں, اور ان کی محنت کے صلے میں پورے ملک میں ہریالی, خوشحالی آتی ہے, لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں اور سکون بکھرتا ہے, وہ غذا پہنچاتے ہیں, وہ ایک سورس ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے مطالبات کیا ہیں کہ اس ایشو کو کیسے ریزالو کریں, سٹوریج کیپیسٹی کو, تاکہ آپ کو بھی نقصان نہ ہو, عوام کو بھی روٹی جو ہے وہ سستی ملے؟ جی ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لیبر لاز جو صحیح طور پہ ہیں ہی نہیں.
اور اگر جو تھوڑے بہت ہیں تو ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے لیبر کی تنخواہ مقرر کی ہے 32,000 روپے، مجھے بتائیے یہ کتنا ایک بڑا مذاق ہے کہ کیا 32,000 روپے میں کسی مزدور کا گھر چل سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. بالکل سوال ہے حکمرانوں سے. اور دوسری بات، ہم اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں کہ جتنے ہمارے صنعت کار ہیں یا تاجر ہیں یا جو بڑے ذمہ دار ہیں، جو آپ کے معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک مزدور کو اس کی مزدوری پوری دے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ میں گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے گیا پمپ پہ، تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی آپ کی تنخواہ بیٹا کتنی ہے اور ڈیوٹی کتنی ہے؟ آپ یقین جانیے کہ میں اس کی آواز بھر آئی اور اس نے کہا کہ مجھے 12,000 روپے دیا جاتا ہے اور میں 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں. اب اس بندے بیچارے کا کہ میں نے کہا تم کیوں کرتے ہو، تم چھوڑ دو یہ. انہوں نے کہا اور کہیں روزگار نہیں ملتا. آپ نے دیکھا کہ 2023 کی اقوام متحدہ کی رپورٹ آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بے روزگاری کا تناسب ایک خوفناک حد تک بڑھ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. جی ایسے ہی لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں. کبھی ہم تھر کی خبریں سنتے ہیں، میڈیا کی زینت بنتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان لاز کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور بہتر لاز بننے چاہیے. میں ایک یہ عرض کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ سوشل سیکورٹی کا ادارہ ہے یا لیبر کے باقی جو ہے ہمارے ادارے ہیں، وہ کہاں پہ اس کو تحفظ ہوتا ہے؟ اور کسان وہ مزدور ہے ڈاکٹر صاحب جس کو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا. ناظرین، ابھی کے سیگمنٹ میں ہم نے جو یوم مزدور کے حوالے سے بات کی، بہت سارے تحفظات پائے جاتے ہیں تاجر اور کسان کمیونٹی کے مزدوروں کے. یہاں پہ ایک پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والا ہو یا فوٹو کاپیئر پہ ایک گریجویٹ جو اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے 200 300 400 دہاڑی پہ کام کرتا ہے، وہ گھر کے 4-5 افراد کا کچن 12,000 15,000 30,000 ایون 50,000 میں بھی کوئی وزیر خزانہ، کوئی فائننس ایکسپرٹ نہیں کر سکتا. تو ہم آج کے دن مزدوروں کے ساتھ سنو ٹی وی کی طرف سے ادارے یکجہتی بھی کرتے ہیں. آپ سب کا پوائنٹ آف ویو پہنچایا تاکہ عوام کو بھی ریلیف ملے، مزدوروں کی بھی بات بھی ہو اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہوں اور اس مسئلے کو نیگوسیشنز کے ذریعے حل کیا جائے. پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. مزدور تو پورے پاکستان کا یکساں ہے، چاہے وہ KPK کا ہے، بلوچستان کا ہے، کشمیر کا ہے، سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے. یہ ڈائیورس کلچر ہے. تو پھر ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ کیوں ہم نہیں ایکویلٹی لا پاتے مزدور کی اجرت میں، اس کے تعین میں؟ اور دوسرا یہ بتائیں 32 یا 40,000 میں تو کچن بھی نہیں چلتا ایک گھر کے فرد کا. وہ بجلی کا بل پے کرے، بچوں کی فیس دے، گیس کا بل دے، وہ کیا کچھ کرے گا؟ جی دیکھیں، اب تو آئینی اور قانونی طور پر ہم نے اس کو ناممکن بنا دیا ہے کہ پورے ملک میں یکساں جو کم از کم جو اجرت یا منیمم ویج جس کو کہتے ہیں ہو. جی تو پنجاب میں اس وقت فرق ہے اور سندھ میں فرق ہے. یہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ ممکن ہے کہ صوبے جو ہے وہ اپنے لیبر لاز جو ہے وہ بناتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے درست کہا کہ یہ اگر کسی صوبے میں 25,000 ہے اور کسی اور صوبے میں 32,000 ہے، تو جو اس وقت حالات ہیں، خاص طور پر جو یوٹیلیٹیز کی جو قیمتیں ہیں، بجلی اور گیس کی خاص طور پر، ان میں جو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اس میں تو اب یہ تقریباً ناممکن ہے کہ اس منیمم ویج میں گزارا ہو سکے. جو دیہات ہیں وہاں پر حالات اور بھی مزید خراب ہیں. خاص طور پر جو بے زمین کسان ہیں ان کے حالات جو ہے وہ بہت خراب ہیں. جی مرزا صاحب، یہ بتائیے، آپ خود بھی ایک ادارے کے ہیڈ کے طور پر کام کرتے رہیں. ہم نے دیکھا ہے ورک پلیس پہ مزدوروں کے ساتھ جبری مشقت کا سلسلہ بھی جاری ہے.
जिनसी इस्तेसाल होता है, सेक्स असॉल्ट, वर्क प्लेस एथिक्स का ख्याल नहीं रखा जाता, ख़वातीन जो भट्टे पे मजदूरी करती हैं, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं हम अपनी पॉलिसी मेकिंग में लाते, इस पे डिबेट हो, कोई कानून साजी हो कि बच्चों से जबरी मुशक्क़त ना हो, उनका सेक्स असॉल्ट ना हो। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं और लेबर यूनियन भी यही शिकवा करती दिखाई देती। जी देखें, ये जो पॉलिसियाँ हैं वो कहाँ बनती हैं? वो बनती हैं सूबाई पार्लिमान में और वफाकी पार्लिमान में। जी आप अपनी जो सूबाई पार्लिमान है चारों सूबों की, और जो वफाकी पार्लिमान है बशमूल कौमी असम्बली और सेनेट जी, उसको ज़रा देख लें कि उसमें कौन लोग हैं जो कि ये पॉलिसी बनाते हैं। उनमें ये जो जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, मज़दूरों की और बेज़मीन किसानों की, जी जी की तो वहाँ पर कोई नुमाइंदगी नहीं है। अगर कोई मखसूस नशिस्तें हैं भी तो अक़लियतों की या ख़वातीन की या टेक्नोक्रेट्स की, तो मज़दूरों के लिए और किसानों के लिए तो कोई मखसूस नशिस्तें नहीं हैं। और जिस तरीके के कैंपेन फाइनेंस लाज हैं पाकिस्तान के, उसके हिसाब से तो जो करोड़हा किसान और मज़दूर हैं, वो सिर्फ उंगलियों पर गिनने वाले चंद सौ जो अशराफिया हैं उनको मुंतखब करने का सिर्फ अख्तियार है। जी जो लोग पार्लिमान में आते हैं वो सिर्फ अपने लिए ही पॉलिसियां बनाएंगे ना, वो किसानों और मजदूरों के लिए क्यों बनाएंगे? ये बताइएगा कि मज़दूरों किसानों की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है पार्लियामेंट में, तो बड़े बड़े जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो कोई कपास जो है वो उगाता है, कोई गंदम की ख़रीदारी में शामिल होता है, शुगर ऑक्टेल माफिया है बहुत बड़ा, तो फिर इन्हें पता तो है, फिर इसका मतलब है कि ये जानबूझ के ऐसा करते हैं। जाहिर है जो इंसानी तारीख़ है उसमें जो भी समाजी तबकात हैं वो अपने मफादात के लिए ही कवानीन बनाते हैं और अपने मफादात के तहत ही पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो कोई तबका किसी दूसरे तबके के लिए पॉलिसी नहीं बनाता। तो ये बताएं, रियासत मदीना में तो खुलफाए राशिदीन की तनख्वाह वो कहते थे मज़दूर गुजारा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, उसके बराबर हो। तो पाकिस्तान में जो इशराफिया है, स्टेटस को है, इनको ये समझ क्यों नहीं आती? क्या पाकिस्तान का ये पार्लिमानी निज़ाम इसका मतलब है फ़ेल हो चुका है? जो मेहनत मज़दूर करता है उसको उसकी उजरत नहीं मिलती, तो फिर हम क्या करेंगे? मुस्तकबिल क्या है, आप क्या समझते हैं? इन तबकात को और इन अशराफिया को अपने मफादात बहुत अच्छी तरह से समझ आते हैं। जो चीज़ समझ नहीं आती वो ये है कि जो वर्किंग क्लास है या किसान हैं जी के जो हालात ज़िंदगी हैं, जिसको जिस हालत में रखा हुआ है, वो उसको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो हिर्स है उसकी कोई हद नहीं। जी सोलंकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यौम मज़दूर पे हम रियासत मदीना के किरदार की रोशनी में पाकिस्तान में मज़दूरों की उजरत, मसाइल, मुश्किलात और उनको सहूलियात के हवाले से डिस्कस करने हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़िया कार जनाब ज़हीम कादरी साहब ने। बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी साहब आपकी आमद का। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो 7 करोड़ 69 लाख मज़दूर हैं और उसमें 25% जो हैं वो पार्टिसिपेशन है वेमन की, औरतों की, और बच्चे इससे मुस्तस्ना हैं, यानी बच्चों का फिगर इसमें शामिल नहीं है। तो इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, हमें मुआशरे का एक बेहतरीन हिस्सा उनको क्यों नहीं बनाते? उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके राइट्स नहीं दिए जाते। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? गवर्नमेंट को क्या इकदाम करना चाहिए? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है, एक तो आप खुद माशाल्लाह जो मजहबी स्कॉलर हैं और आप जानते हैं कि दीन इस्लाम ने जो इज़्ज़त व तकरीम मजदूर को दी है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और उसी इज़्ज़त व तकरीम को अगर हम कन्वे कर दें इन स्पिरिट अपने मुआशी निज़ाम में, तो इनके मामलात को बहुत बेहतर किया जा सकता है। उस वर्क फोर्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ना जी बहुत कठिन है बंदा है मजदूर के औकात, तो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो मेरा ख्याल में आपने दुरुस्त फरमाया, सबसे बड़ा वो अम्र है जिससे इनके हकूक न सिर्फ गस्ब किए जाते हैं बल्कि उनको तह भाला भी कर दिया जाता है, उनको फ्रेम भी नहीं होने दिया जाता इस इस्तेमारी निज़ाम के ज़रिए। तो हुकूमतों को यकीनन जिनका ये काम है कि वो इस मुल्क के हर तबका फ़िक्र, हर तबका माश के लोगों की जो इज़्ज़त और तकरीम के साथ अपनी रोज़ी कमाने का तरीक़ाकार है उसमें आसानियाँ
حکومتوں کے کردار یہاں ڈاکٹر صاحب جو رہے ہیں پچھلے 75 برس میں، وہ تو صرف اور صرف اس پہ جو ہے وہ آہوزاری کی جا سکتی ہے، اور غریب کی دہاڑی کے کو آج تک ہم اس کا تعین تک نہیں کر پائے کہ کس کام کے لیے کتنی دہاڑی جو ہے وہ لازم ہونی چاہیے. کہہ تو دیتے ہیں کہ 30,000 تنخواہ ہونی چاہیے کسی مزدور کی، یا کم سے کم تنخواہ 25,000 یا 40,000 ہونی چاہیے، لیکن کبھی ہم نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا کہ اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے صرف 2 وقت کی روٹی بھی جو ہے وہ ان پیسوں میں پوری نہیں ہو سکتی. اور جو کام لیا جا رہا ہوتا ہے ان سے، اس سے جو فائنینشیل ریزالو جو حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ تو مطلب انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کا تو اتنا بڑا ایک کوانٹم ہوتا ہے کہ لوگ تو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ جو محنت اور مزدوری اور جو ان پٹ ہے ان کی فائنینشیل اکنامک سسٹم میں، اس کے اگینسٹ اگر ان کی فیسیلیٹیشن کو آپ 50% بھی کر دیں تو میرا خیال میں مزدوروں کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل کی طرف چل پڑیں گے. جی زعیم قادری صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب ہم اسٹیٹ آف مدینہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی جانور کو بھی لایا جاتا تو وہ اس کے مالک کو تاکید کرتے کہ زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اس کی غذا کا، صحت کا خیال رکھو. پھر میڈیول پیریڈ میں ہم نے دیکھا کہ جو لیبر تھے ان کے لیے طبیب یعنی ڈاکٹرز، ان سے کہا گیا تھا کہ ان سے فیس نہ لیں. یہ اس دور کی بات ہے جس کو ہم سٹون ایج کہتے ہیں. تو آج لیبر رائٹس اور انشورنس پالیسی میں وہ قوانین امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پاتے کہ مزدور کو بھی ہیلتھ انشورنس ملے؟ ایکچولی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ تمام قوانین لیبر لاز میں موجود ہیں جی، لیکن اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ جو کاروباری حضرات ہیں، جو پرائیویٹ بزنس مین ہے، وہ اپنی جو ہے وہ اس کو ایک عادت پڑ گئی ہے کہ اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے جی. اور حکومتوں کے پاس اس ملک میں کبھی کوئی نظام رہا ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر سکے اور میک شور کر سکے. تو اگر وہ محکمے جو بنے ہوئے ہیں، اگر وہی ان چیزوں کو آپ دیکھیں، جو آپ نے فگر بتایا مزدوروں کا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ حکومت کے پاس ان میں سے 70% لوگ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوں گے کہ وہ ایز مزدور اس ملک میں اپنی ان پٹ دے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے اس ملک کی معیشت کا پہیہ چل رہا ہے. کیونکہ وہ بیچارے جب وہاں اپنی فیکٹریوں میں یا ملوں میں کام کرنے جاتے ہیں تو ان کو کسی لکھت پڑھت کے بغیر بھرتی کیا جاتا ہے، اور لکھت پڑھت کے بغیر ہی ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے تاکہ ان کو وہ بینیفٹس نہ دینے پڑے، جو کہ بینیفٹس ان کا بورن اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اچھا یہ بتائیں، ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دورے کیے مختلف جگہ پہ، ورک پلیس پہ، اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو خواتین کے ایشوز تھے، ہراسمنٹ کے، ان کی اجرت کے، سیلریز کے، پینشنز کے، بہت سارے انیشیٹو پازیٹیو ہم نے دیکھے ہیں. وہ عام آدمی کے ساتھ گھل ملتی ہیں، بچوں کے ساتھ، ایون سکولز میں گئی ہیں. تو گراس روٹ لیول پہ ایک اگر چیف منسٹر جا کے داد رسی کے لیے یہ چیزیں کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ انیشیٹو کافی ہے یا آگے بھی پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا؟ لیکن شروعات تو ڈاکٹر صاحب اچھی ہے نا، بہرحال یہ اچھی شروعات ہے، یہ اچھی کوشش ہے. اور somebody who's tried and failed is better than the person who's never tried. So if he's trying over this particular issue تو میں تو ان کی داد دوں گا اس بارے میں. بہت شکریہ زعیم قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا. مزدوروں کی جد و جہد ہزاروں سال پر محیط ہے اور آج بھی جاری ہے. ایک زمانہ تھا کہ مزدوروں سے 16 گھنٹے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا. تنخواہ یا اجرت برائے نام تھی، اوور ٹائم کا تصور نہ تھا. دوران ڈیوٹی اگر کوئی مر جاتا تو اس کا ذمہ دار خود مزدور یا اس کے لواحقین ہی سمجھے جاتے. ہفتہ وار چھٹی کا تصور نہ تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پر جھڑکیں اور تشدد یہ مزدور کا نصیب تھا. صدیوں سے جاری اس ظلم کے دوران مئی 1886 میں شکاگو میں پیش آنے والا تاریخ ساز واقعہ مزدوروں کی تحریک کا اہم موڑ ثابت ہوا. مزدوروں کی آواز 1 مئی 1886 میں امریکہ کے صنعتی شہر شکاگو سے اٹھی اور ایک تحریک کی شکل اختیار گئی. 16 گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں 8 گھنٹے کام کرنے کا نعرہ بلند کیا. 1200 فیکٹریوں کے 3.5 لاکھ سے زائد مزدوروں نے تمام سامراجی اور استعماری سرمایہ داروں کو ہلا کے رکھ دیا. مئی کی اسی مزدور تحریک نے آنے والے دنوں میں طبقاتی جدوجہد کے متعلق شعور میں انتہائی اضافہ کیا. یہ شعور تو 1886 میں انہوں نے ریوائیو کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے خطبہ حجت الوداع میں مزدوروں کے حقوق، ہر چیز میں ایکویلٹی کے تصور کو عام کیا. اسلام ہی وہ ہے جس نے ریاست مدینہ میں اور خلافت راشدہ کے اندر
طبیبوں جیسی فیسلٹیز، ہیلتھ انشورنس، مزدوروں کی اجرت، ان کی صحت کا خیال رکھنے کے ہنگامی اقدامات کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ گشت پر مامور ہوتے جو مزدوروں کی داد رسی کرتے اور ان کی بحالی صحت کے حوالے سے مختلف انیشیٹیوز لے کے آتے۔ ناظرین، آج ملک پاکستان میں گندم سٹوریج میں خراب ہو رہی ہے، آج کسان سڑکوں پہ ہے، آج ہم پھر مزدور کی بات کرتے ہیں۔ بقول شاعر، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچہ مگر مزدور کا فاقوں سے مر گیا۔ آج شاعر اس کیفیت کو ایسے بیان کرتا ہے کہ میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، سسکتی نازنینوں کو، تڑپتے نوجوانوں کو، حکومت کے تشدد کو، عمارت کے تکبر کو، کسی کے چیتھڑوں کو اور شہنشاہی خدانوں کو، تو دل تاب نشاط بزم عشرت لا نہیں سکتا۔ ناظرین، میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا۔ مزدور کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔